अस्सलाम वालेकुम। अदबिस्तान में खुश आमदीद। आइए शुरू करते हैं मारूफ आयरिश अदीब ब्रैम स्टोकर की शुरा आफाक कहानी ड्रैकुलास गेस्ट का उर्दू तर्जुमा। पर कहानी शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। शुक्रिया। जब हमने सफ़र का आगाज़ किया तो म्यूनिख पर सूरज चमक रहा था। ऐन रवानगी के वक्त हेर डेलबर्ग भग्गी के पास आया और खुशगवार सफ़र की मुबारकबाद देने के बाद कुचवान से कहने लगा कि आसमान साफ है, मगर शुमाल से आने वाली हवा कहती है कि अचानक तूफ़ान आ सकता है, इसलिए देर ना करना। रात होने से पहले पहले लौट आना। मुझे यकीन है कि तुम देर नहीं करोगे। फिर वो मुस्कुराते हुए कहने लगा, क्योंकि तुम जानते हो कि आज कौन सी रात है। हेयर डेलब्रिक इस होटल का मालिक था जिसमें मैं ठहरा हुआ था। मैं आयरलैंड से जर्मनी सयाहत की गर्ज से आया था। आज घूमने फिरने के लिए पहाड़ी के दूसरे हिस्से की तरफ जाने का ख्वाहिशमंद था। चंद घंटों में शाम हो जाती, लिहाजा होटल के मालिक ने कुचवान को हिदायत देना जरूरी ख्याल किया। जोहान, जो कि कुचवान था, ने तेज आवाज में जवाब दिया, बिल्कुल, मैं साहब को रात होने से पहले लेकर लौटाऊंगा। जब हम शहर से काफ़ी दूर आ गए तो मैंने एक जगह भग्गी रोकने के लिए कहा और जोहान से पूछा, आज रात क्या है? जोहान ने जवाब दिया, वॉलपुर्जिस नाइट। वाज़ेह है कि ये ईसाइयों का एक त्यौहार है जो जर्मनी में धूमधाम से मनाया जाता है। फिर जोहान ने अपनी घड़ी निकाली और उसकी भवें तन गईं। वो कुछ मुस्तरिब सा नजर आने लगा था। फिर उसने मुझसे कहा कि हमें जल्दी मंजिल तक पहुंचकर लौटना होगा। मैं घोड़ा गाड़ी में बैठ गया और वो तेजी से गाड़ी चलाने लगा। शायद उसे लग रहा था कि हम रात होने से पहले म्यूनिख दोबारा वापस नहीं पहुंच सकेंगे। अब हम पहाड़ी की चोटी से उतरकर दूसरी जानिब आ गए थे। अतराफ में घना जंगल था। दरख्तों के साइज से सड़क तारीक नजर आ रही थी। मैंने दाएं जानिब एक पतली सड़क देखी जिस पर एक वक्त में सिर्फ एक ही घोड़ा गाड़ी चल सकती थी। वो रास्ता आगे किसी वादी की सिमत में मुड़ता नजर आता था। ये इतना दिलकश लग रहा था कि मुझे उस रास्ते पर जाने की ख्वाहिश पैदा हुई। मैंने भग्गी रोकने के लिए कहा और जब जोहान से मुतालबा किया कि वो मुझे इस रास्ते पर लेकर चले तो मुख्तलिफ किस्म के बहाने बनाने लगा। उसके अंदाज ने मेरे तजस्सुस को और हवा दी। मैंने उससे मुख्तलिफ सवालात पूछे मगर वो हर बार अधूरे जवाब देता रहा और अपनी घड़ी देखने लगा। आखिरकार मैंने उससे कहा, जोहान, मैं इस सड़क पर जाना चाहता हूँ तो मेरे साथ मत आओ, लेकिन मुझे ये बताओ कि तुम मुझे वहाँ क्यों नहीं लेकर जा रहे? वो किसी कशमकश में नजर आने लगा। शायद वो मुझे हकीकत बताना नहीं चाहता था। वो कुछ खौफजदा नजर आ रहा था। फिर उसने कहा, आज वॉलपुर्जिस नाइट है, इसलिए शहर जल्दी लौटना होगा हमें। वो जर्मन जबान में बात कर रहा था। उसे अंग्रेजी मुश्किल से समझ में आ रही थी और मुझे जर्मन जबान नहीं आती थी, इसलिए मैंने उससे बहस करना मुनासिब ना जाना। दफतन घोड़े बेचैन हो गए और हवा में कुछ सूखने लगे। इस पर जोहान के चेहरे का रंग जर्द पड़ गया और वो खौफजदा अंदाज में इधर उधर देखने लगा। मैंने जब उससे इस खौफ की वजह पूछी तो वो टूटी फूटी अंग्रेजी में कहने लगा, उसे यहाँ दफन कर दिया गया है जिसने खुद को मार डाला था। लेकिन फिर भी मुझे ये समझ ना आई कि घोड़े क्यों खौफजदा हैं। जब हम बात कर रहे थे तब मैंने दूर जंगल में एक चीख की आवाज़ सुनी, मगर वो काफ़ी दूर से आ रही थी। घोड़े बहुत बेचैन हो गए थे, जिन्हें काबू में करने के लिए जोहान हलकान हुआ जा रहा था। उसका चेहरा जर्द पड़ गया था। वो कहने लगा, मुझे लगता है कि ये भेड़ियों की आवाज़ है। जब वो घोड़ों को संभालने की कोशिश कर रहा था तो आसमान पर तेजी से स्याह बादल छा गए। सूरज की रोशनी छुप गई और ठंडी हवा का एक झोंका हमारे ऊपर से गुजरता महसूस हुआ और चंद लम्हों बाद सूरज बादलों के दरमियान से दोबारा निकल आया। जोहान उफक की तरफ देखकर कहने लगा, बर्फ का तूफान आ सकता है। उसने एक बार फिर अपनी घड़ी की तरफ देखा और लगाम को मजबूती से पकड़कर घोड़ों को हाँकने लगा। मैंने जिद्दी अंदाज में उससे कहा, मुझे उस सड़क के बारे में बताओ। जोहान ने जवाब दिया, वो जगह नापाक है। वहाँ कौन रहता है? मैंने उससे पूछा। वहाँ सैकड़ों बरसों से कोई नहीं रहता, जोहान बोला। मेरा तजस्सुस और बढ़ता जा रहा था। मैंने उससे कहा, मुझे पूरी बात बताओ। और फिर उसने जर्मन और अंग्रेजी ज़बान में मुझे एक लंबी कहानी सुनाई जिसे मैं चंद सत्रों में बयान करता हूँ। सैकड़ों साल पहले वहाँ बहुत से अफराद ने बैक वक्त खुदकुशी कर ली थी। जिंदा बच जाने वालों ने इन सबको दफन कर दिया था। चंद घंटों के बाद जिंदा बच जाने वालों ने मिट्टी के नीचे से अजीबोगरीब आवाज़ें सुनी।
اور پھر جب قبریں دوبارہ کھولی گئیں تو ان سے انتہائی عجیب اور خوفناک شکلوں والے مرد اور عورتیں باہر آئیں۔ ان کے منہ خون سے سرخ تھے۔ وہ انسانوں پر حملہ کرنے لگے۔ ان کے نوکیلے دانت گردنوں میں داخل ہوتے اور انسان چند سیکنڈوں میں نیلا پڑ جاتا۔ زندہ بچ جانے والے افراد گاؤں چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ جو قبروں سے باہر نکلے وہ ویمپائرز بن چکے تھے۔ تم ڈرپوک ہو، تم واپس جاؤ، میں پیدل لوٹ آؤں گا، میں نے میونخ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جوہان سے کہا۔ گھوڑے اب پہلے سے زیادہ بے چین تھے اور جوہان انہیں قابو میں کرنے کی کوشش کرتے ہوئے مجھ سے التجا کر رہا تھا کہ میں کوئی بھی وقوفی نہ کروں۔ مجھے اس پر ترس آ رہا تھا مگر میں نے اس کی ایک نہ سنی۔ وہ مایوسی کے عالم میں میونخ کی طرف مڑ گیا۔ میں اب وہاں پر تنہا کھڑا تھا۔ میں وہاں پہاڑی کے اوپر کھڑے ہو کر جوہان کو پہاڑی کے قدرے اونچے حصے کی طرف بڑھتا ہوا دیکھنے لگا۔ پھر مجھے چوٹی کی طرف ایک لمبا اور دبلا آدمی جاتا ہوا نظر آیا۔ جب وہ گھوڑوں کے قریب پہنچا تو وہ اچھلنے اور لاتیں مارنے لگے، پھر دہشت سے چیخنے لگے۔ وہ پاگلوں کی طرح بھاگ رہے تھے اور پھر وہ لمبا دبلا آدمی جوہان اور گھوڑے سمیت سبھی میری نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ اس واقعے کا میرے سخت دل پر کوئی اثر نہ ہوا۔ میں چھوٹی سڑک سے وادی کی طرف جانے لگا۔ یہ وہی سڑک تھی جس پر جانے سے جوہان نے اعتراض کیا تھا۔ میں نے وقت اور فاصلے کی پرواہ کیے بغیر اپنے قدم بڑھا دیے۔ یہ جگہ ویران تھی، ہوا ٹھنڈی تھی اور بادلوں کے ٹکڑے آس پاس تیرتے محسوس ہو رہے تھے۔ وقفے وقفے سے ایک پراسرار چیخ سنائی دیتی تھی جسے جوہان نے بھیڑیوں کی چیخ قرار دیا تھا۔ وادی میں غیر آباد گاؤں کو دیکھنے کی جستجو میں نے کافی فاصلہ طے کر لیا تھا۔ پھر میں ایک وسیع و عریض حصے میں آ گیا جو چاروں طرف سے پہاڑوں سے گھرا ہوا تھا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو وہ چھوٹی سی پتلی سڑک گھنے درختوں میں غائب ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ اچانک ٹھنڈی ہوا میرے چہرے سے ٹکرائی اور برف گرنے لگی۔ اپنے آپ کو برف سے محفوظ رکھنے کے لیے میں سامنے موجود ٹوٹے پھوٹے مکانوں میں سے ایک کے سائے میں کھڑا ہو گیا۔ آسمان سیاہ بادلوں سے گھرتا جا رہا تھا اور برف باری تیز ہوتی جا رہی تھی۔ چند منٹوں میں میرے آس پاس چمکتا ہوا سفید قالین بچھ گیا۔ میں سوچنے لگا کہ موسم مزید خراب ہونے سے پہلے مجھے یہاں سے نکل جانا چاہیے، مگر بادلوں کی بھیڑ اور تیز گرتی برف میں راستہ بھول چکا تھا۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ جس طرف قدم بڑھاتا ایسا محسوس ہوتا کہ اسی جگہ دوبارہ آ گیا ہوں۔ اب برف موٹی ہو گئی تھی اور سامنے نظر آنے والی چیزیں بالکل دھندلا گئی تھیں۔ بجلیاں چمکنے لگیں اور ان کی روشنیوں میں نے صنوبر کے درختوں کو سفید برف میں ڈھکا پایا۔ میں تیزی سے چلتا ہوا درختوں کے سائے میں آ گیا۔ سورج غروب ہو چکا تھا۔ بظاہر طوفان ٹلتا محسوس ہو رہا تھا۔ میں اس کے تھمنے کا انتظار کرنے لگا۔ ایسے لمحات میں بھیڑیوں کی آواز عجیب سی محسوس ہو رہی تھی۔ خوف سے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ پھر بادل ہٹنے لگے اور چاند کی کرنیں پھیلنے لگیں۔ پورا چاند نکل آیا اور آس پاس کے مناظر قدرے روشن ہو گئے۔ پھر میں درختوں کے سائے سے نکل آیا اور غیر آباد گاؤں کے مکانوں کو دیکھنے لگا۔ میں سوچ رہا تھا کہ اس قدر طوفانی رات میں اگر کسی مکان میں پناہ لینے کا موقع مل جائے تو بہتر ہوگا، اس لیے میں کھنڈرات کے درمیان بھٹکنے لگا۔ پھر مجھے ایک گلی نظر آئی جو کسی عمارت میں جا رہی تھی۔ میں جیسے ہی گلی کے سرے پر پہنچا بادلوں نے چاند کو چھپا لیا اور پھر اندھیرا چھا گیا۔ میں تاریک گلی میں چلتا ہوا عمارت کی طرف بڑھنے لگا۔ ہوا مزید ٹھنڈی ہو گئی تھی کیونکہ مجھ پر کپ کپی طاری ہونے لگی تھی، لیکن پناہ کی امید میں آگے بڑھتا رہا۔ پھر میں اچانک رک گیا کیونکہ اچانک خاموشی چھا گئی تھی۔ چاند پھر بادلوں سے نکل آیا اور میں نے چاندنی میں دیکھا کہ میں ایک قبرستان میں ہوں۔ سامنے سنگ مرمر کی ایک بہت بڑی قبر برف سے ڈھکی ہوئی تھی۔ کتوں اور بھیڑیوں کی چیخیں پھر سے سنائی دینے لگیں۔ کسی قسم کے سحر میں مبتلا ہو کر میں قبر کے قریب پہنچا اور کتبہ پڑھنے لگا جس پر لکھا تھا، کاؤنٹس ڈولنگن آف گراٹس ان اسٹیریا نے 1801 میں موت کی تلاش کی اور پھر اسے پا لیا۔ مقبرے پر یہ لکھا دیکھ کر میں حیران ہوا۔ مقبرے کے پچھلے حصے پر بڑے بڑے روسی حروف میں کندہ تھا، موت تیزی سے سفر کرتی ہے۔ یہ سب اتنا عجیب اور غیر معمولی تھا کہ اس نے مجھے الجھا دیا تھا۔ میں نے سوچا کہ جوہان کا مشورہ مان لینا چاہیے تھا۔ پھر یاد آیا کہ آج والپورجس نائٹ ہے۔ عیسائیوں کا ماننا ہے کہ یہ وہ رات ہے جس میں شیطان بہت طاقتور ہو گیا تھا۔ اس نے جادوگروں اور جادوگرنیوں کو قبریں کھولنے کا حکم دیا تھا اور پھر سبھی نے دیکھا کہ شیطان نے اپنی ناپاک قوتوں سے مردوں کو زندہ کر دیا۔ یہ مردے انسان تو نہیں، البتہ ویمپائر بن گئے تھے جن کی غذا انسانی خون تھا۔ یہ گاؤں صدیوں پہلے آباد تھا۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں اب صرف قبریں تھیں اور میں اکیلا زندہ انسان۔
طوفان کے دوبارہ آنے کے امکانات تھے۔ میں حد درجہ خوفزدہ ہو چکا تھا۔ پھر اولے پڑنے لگے، زمین لرزنے لگی، بادل گرجنے لگے۔ اولوں سے بچنے کے لیے میں مقبرے کے بڑے دروازے کے نیچے کھڑا ہو گیا۔ میں نے دروازے سے ٹیک لگایا ہی تھا کہ وہ کھل گیا۔ اس بے رحم طوفان سے بچنے کے لیے میں قبر میں پناہ لینے کے لیے بھی تیار ہو گیا۔ میں اس میں داخل ہونے ہی والا تھا کہ بجلی چمکی اور میں نے دیکھا کہ قبر میں گول گال اور سرخ ہونٹوں والی ایک خوبصورت عورت سامنے سو رہی تھی۔ پھر ایسا لگا کہ کسی طاقت نے مجھے اٹھا کر باہر پھینک دیا، کیونکہ مجھ پر اولے گرنے لگے تھے۔ اس دوران مجھے احساس ہوا کہ میں اکیلا نہیں ہوں۔ میرے آس پاس کوئی چیز اس قدر تیزی سے گردش کر رہی ہے کہ میں اسے دیکھ بھی نہیں سکتا۔ میں نے قبر کی طرف دیکھا۔ اسی وقت ایک اور بجلی چمکی اور پھر کسی کی چیخ سنائی دی۔ ایسا لگا کہ کسی نے مجھے پکڑ کر قبر کے اندر کھینچ لیا ہو۔ ارد گرد بھیڑیوں کی چیخ و پکار گونج رہی تھی۔ آخری نظارہ جو مجھے یاد ہے وہ یہ کہ میری گردن پر کسی کے دانت تھے اور آس پاس بہت سے لوگ چل پھر رہے تھے۔ تھوڑی دیر کے لیے مجھے کچھ یاد نہیں رہا، پھر آہستہ آہستہ میرے حواس لوٹتے آئے۔ میرے پاؤں میں شدید درد ہو رہا تھا۔ مجھے لگا کہ میں ایک مرتبہ پھر بے ہوش ہو گیا ہوں۔ نہ جانے کتنی دیر بعد مجھے احساس ہوا کہ میرے سینے پر کوئی بھاری چیز ہے۔ مجھے سانس لینا دوبھر ہو رہا تھا۔ میں نے اپنی گردن پر ایک گرم رسی محسوس کی۔ پھر احساس ہوا کہ کوئی بڑا جانور مجھ پر بیٹھا میری گردن چاٹ رہا ہے۔ میں اگر حرکت کرتا تو یہ درندہ مجھے چیر پھاڑ کر کھا جاتا، اس لیے میں بے سدھ پڑا رہا۔ اپنی پلکوں کو تھوڑا سا کھول کر دیکھا کہ میرے سینے پر ایک بہت بڑا بھیڑیا ہے جس کی آنکھیں شعلوں کی طرح چمک رہی ہیں۔ اس کی گرم سانسیں میرے چہرے پر پڑ رہی تھیں۔ کچھ دیر بعد لوگوں کی آوازیں آنے لگیں، جنہیں سنتے ہی بھیڑیا بے چین ہو گیا اور گرانے لگا۔ پھر درختوں کے جھنڈ سے مشلیں اٹھائے گھوڑ سواروں کا ایک دستہ آیا۔ بھیڑیے نے میری چھاتی سے اٹھ کر قبرستان کی طرف چھلانگ لگائی۔ میں نے گھوڑ سواروں میں سے ایک کو بھیڑیے کی طرف گولی چلاتے دیکھا۔ دستے کے کچھ لوگ میری طرف آئے اور کچھ بھیڑیے کے پیچھے چلے گئے۔ یہ پولیس کا ایک دستہ تھا۔ 2-3 سپاہی میرے پاس آئے اور مجھے زندہ دیکھ کر فوراً اٹھا لیا۔ بھیڑیے کے پیچھے جانے والے سپاہیوں نے افسر سے کہا کہ وہ بھیڑیے کو پکڑنے یا نقصان پہنچانے میں ناکام رہے ہیں۔ پھر وہ مجھے گھوڑے پر سوار کر کے لے کر جانے لگے۔ اس دوران میں دوبارہ بے ہوش ہو گیا۔ جب آنکھ کھلی تو دن کی روشنی تھی۔ افسر سپاہیوں کو کہہ رہا تھا کہ انہوں نے جو کچھ دیکھا ہے اس کے بارے میں کسی سے کچھ نہ کہا جائے، سوائے اس کے کہ انہیں میونخ سے چند کلومیٹر دور ایک انگریز اجنبی بے ہوش پڑا ملا ہے۔ سپاہیوں نے اپنی گردن ہلا دی۔ پھر مجھے میرے ہوٹل لے کر جایا گیا۔ ہیئر ڈیلبرگ مجھ سے ملنے کے لیے تیزی سے سیڑھیوں سے اترا، پھر مجھے پکڑ کر اندر لے گیا۔ میں نے تمام سپاہیوں کا شکریہ ادا کیا۔ ان سبھی کی بدولت میں بچ سکا تھا۔ افسر نے کہا کہ ہیئر ڈیلبرگ کا شکریہ ادا کرو، اس نے تمہیں تلاش کرنے کی درخواست کی تھی۔ پھر تمام سپاہی بھی چلے گئے۔ تمہاری گردن پر کیا ہوا ہے؟ ہیئر نے مجھ سے پوچھا۔ ان مصیبتوں کے دوران مجھے احساس تھا کہ میری گردن پر کچھ ہوا ہے اور پولیس نے میری مرہم پٹی بھی کروائی ہے، لیکن میں نے اب تک نہیں دیکھا تھا کہ مجھے کیا ہوا ہے۔ ہیئر کے سوال پر میرا ہاتھ غیر اضطراری طور پر میری گردن پر گیا اور درد سے میری کراہ نکل گئی۔ ہیئر نے مجھے ایسا کرنے سے روکا۔ لیکن ہیئر، پولیس کو کس نے بتایا کہ میں غیر آباد گاؤں میں ہوں؟ میں نے اس سے پوچھا۔ اس نے اپنے کندھے اچکاتے ہوئے کہا، تمہارا یہاں سے نکلتے ہی ایک تار آیا اور پھر اس نے ایک خط میری طرف بڑھا دیا۔ اس میں لکھا تھا، تمہارا مہمان بہادر ہے، اسے بے وقوفی بھی کرتا ہے، اگر وہ مقررہ وقت پر واپس نہ آئے تو اس کی تلاش میں پولیس کو بھیجو، ڈریکولا۔ میں نے مختصراً خط پڑھنے کے بعد ہیئر کی طرف دیکھا تو وہ کہنے لگا، کچھ دیر بعد جوہان اپنی ٹوٹی پھوٹی بگی کے ساتھ یہاں پر پہنچا تھا اور اس نے مجھے پوری بات بتائی۔ اس کی بات سنتے ہی میں نے پولیس کو تمہاری تلاش میں روانہ کر دیا تھا، ہیئر نے کہا۔ یہ سننے کے بعد میرا سر چکرانے لگا۔ اگر ہیئر مجھے نہ پکڑتا تو میں زمین پر گر جاتا۔ یہ سب کچھ بہت عجیب تھا۔ غیر آباد گاؤں کے بارے میں معلوم ہونے سے پہلے ہی ہیئر کو خط مل گیا تھا کہ میں کچھ کرنے والا ہوں جس کے لیے پولیس کی ضرورت پڑے گی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی نادیدہ قوت میری حفاظت کر رہی ہے، مگر کون؟ اس اجنبی ملک میں کون میری حفاظت کر رہا تھا؟ اس کا جواب مجھے کبھی بھی نہ ملا۔